नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी, हमारी सूरह अलिफ लाम मीम सजदा जो है वो आयत 12 तक हमने पढ़ी थी और आयत 13 की हम तिलावत लगाते हैं। ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. जवाब में अच्छा, ये हमारी जो आयत 12 है ना उसकी कंटिन्यूटी से शुरू हुआ और आयत 12 में जो था ये जिक्र किया गया था कि काश कि तुम देखो कि वो उस वक़्त जब वो मुजरिम लोग सर झुकाए अपने रब के हज़ूर खड़े होंगे और उस वक़्त ये कह रहे होंगे कि ऐ हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें और हमें अब यकीन आ गया है। तो उसकी कंटिन्यूटी में आया 13 में आएगा कि जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को उसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। और आया 14 में, बस ए अब चखो मज़ा अपनी इस हरकत का कि तुमने उस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया, हमने भी अब तुम्हें फरामोश कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। चखो हमेशगी के अज़ाब का मज़ा अपने करतूतों की पादाश में। अच्छा, अब ये इस तरह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे एक नक्शा खींचा जा रहा है ना, जिसमें ये पता चल रहा है कि जैसे जब क़यामत का वक़्त होगा तो किस तरह जो लोग देखिए ये सिनर्स का वर्ड होता है ना, ऐसे हमारी दुनिया में तो अब जब भी कोई हम गलत काम करते हैं, कोई गलत किया जाता है तो उसको क्रिमिनल कहते हैं ना, कि ये तो क्रिमिनल है और इसने लॉ तोड़ा है तो क्रिमिनल। लेकिन सिनर कोई वर्ड नहीं होता, सिनर को तो यूज़ ही नहीं किया जाता ना एनीमोर। और सिन जो है वो क्योंकि सिनर कौन होता है? सिनर वो होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कानून तोड़ता है। और क्रिमिनल कौन होता है? क्रिमिनल वो होता है दुनिया का कानून तोड़ता है। तो सिनर के लिए तो एज़ सच कोई सज़ा होती नहीं, ना ही किसी को सिनर कह के जो है वो शर्मिंदा किया जाता है, कि ना कोई उसकी कोई ऐसी वो कानून का उसमें होता है। तो बेसिकली ये जो सिनर्स का वर्ड है, इसमें अगर अब देखा जाए ना, तो अब तो बहुत ही उसमें बड़ी रिफ़ॉर्म्स आ चुकी हैं, उसको एज़ अ सिनर नहीं कहा जाता। अब तो ऐसी बातें कही जाती हैं कि उनको ये भी कहा जाता है कि दे आर द रीथिंकर्स, लाइक जो भी कुरान को या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात को चेंज करते हैं ना, वो सिंफुल हो गए ना, कि जो अल्लाह के कानून को तोड़ें या अल्लाह के कानून को चेंज करें या उसके अंदर कीड़े निकालें या समझें कि ये बात दुरुस्त नहीं है, और बल्कि वो ज़्यादा अकल के मालिक हैं और वो कोई बेहतर कानून बना सकते हैं या कोई बेहतर कर सकते हैं चीज़ें, तो वो फिर उस चीज़ के अंदर आ गए ना। तो जैसे वर्ड है ना वलौ तरा, यहाँ मैं दिखाती हूँ तो आपको, वलौ तरा का मतलब ये है कि अब तुम देख लोगे, कि काश तुम उनको जैसे देख लो। ये ज़िक्र है ना कि ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को काश उस हालत में देख लें जब वो सर झुकाए खड़े होंगे अपने हज़ूर के आगे। और फिर वो ये है कि अब जो मतलब मैं सिनर्स की बात कर रही थी, कि जो अल्लाह के कानून के अगेंस्ट जब दुनिया में जो लोग कर रहे होते हैं काम, तो उनको बड़े अच्छे-अच्छे नाम दे दिए गए हैं। जैसे उनको कहता है ये रिफॉर्मर्स हैं, ये लिबरल्स हैं, ये रीथिंकर्स हैं। तो इस तरह के अच्छे-अच्छे नाम देके बहुत से अल्लाह ताला के कानून के अगेंस्ट जो हैं वो बातें की जाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जाती है, बल्कि मीडिया के ज़रिए और बहुत ऐसे सबलिमिनल कॉन्शियस में हमारे ऐसी चीज़ें जो हैं वो डाली जाती हैं, जिससे हमें ये उस बात की एक्सेप्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाए कि हाँ, ये बात सही है और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कानून है
अस्तगफिरुल्लाह कि उसमें कुछ कोई बात ठीक नहीं है। लेकिन उस दिन जब वो वक़्त आ जाएगा, जब उनके सामने उनके तमाम कामों का रिज़ल्ट आएगा, जब वो सब चीज़ें खुल के सामने आ जाएँगी, तो फिर उस दिन वो लोग शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े होंगे। और फिर तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उस वक़्त अगर तुम उनको देखो तो वो अपने रब से उस वक़्त तो मिन्नत समाजत कर रहे होंगे कि हमें जो है वो इस वक़्त वापस भेज दिया जाए, कि हमें अब यकीन आ गया है कि क्या सही बात है और क्या गलत बात है। और फिर उसी के उसमें कहा गया कि जवाब में क्या आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि हम अगर चाहते तो हर नफ्स को उसकी हिदायत ही दे देते, पहले ही हिदायत दे देते। मगर वो बात पूरी हुई जो हमने कही थी कि जिसमें कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों से भर दूँगा। और ये बात कब कही थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? ये कब हुई ये बात? बताइए, किसी के ज़हन में आती है कि मेरी वो बात पूरी हो गई? हमने कुरान में पहले भी पढ़ा है। इसमें हुआ कि जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूँगा। किसी के ज़हन में आ रहा हो कि कब हमने ये कुरान में पढ़ा? या किस वाक़ये के साथ ये बात मुंसलिक है? बताइए, किसी का कोई अंदाज़ा कि कब कहा कि मैं जहन्नुम को, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जवाब दे रहे हैं कि अगर हम चाहते तो हर इंसान को हिदायत दे देते। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बात की याद दहानी करा रहे हैं कि हमने पहले भी तुम्हें ये बात बताई थी और वो पूरी होके रहेगी। और वो क्या बात है कि जहन्नुम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्नों से और इंसानों से भर देंगे, भरी जाएगी। कहाँ हमने पढ़ी है ये पहले कुरान में बात? जब हमने देखें इब्लीस का और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, तो इब्लीस ने जो है ना ये बात कही थी कि मैं जो हूँ कि मेरी तक़लीद करेंगे और मैं उनको भटकाऊँगा और आपके रास्ते से हटाऊँगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ये उस वक़्त कहा था कि हाँ, अगर जो भी तुम्हारी तक़लीद करेगा, तो फिर वो तुम में से होगा। तो जो तुम्हारी तक़लीद करेगा, तो ऐसे लोगों को, तो फिर मैं ऐसे इंसानों और ऐसे जिन्नों को जो तुम्हारी तक़लीद करेंगे, उससे मैं जहन्नुम को भर दूँगा। तो ये बात तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कही थी और यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि ये उस वक़्त पास्ट में ये बात हो चुकी है, जो हम आप पहले कुरान में बयान कर चुके हैं और अब बताया गया कि फ्यूचर में वो बात होकर रहेगी। क्योंकि कुरान में बहुत सी पेशन गोई होती है ना, सूरह रूम में हमने पढ़ा गलिबतुल रूम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया। उस वक़्त पेशन गोई कर दी थी, प्रेडिक्शन कर दी थी कि रोम का गलबा आ जाएगा और फिर वो आया। तो उसी तरह जो भी प्रेडिक्शंस की जाती हैं, बताई जाती हैं, तो इसी में फ्यूचर की बात प्रेडिक्ट कर, मतलब प्रेडिक्शन तो क्या, फ्यूचर की बात बताई जा रही है कुरान में कि ऐसे होगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बात पे ठप्पा लगाएँगे, यानी स्टैम्प लगाएँगे कि अब हो गई वो बात, कि इंसानों और जहन्नुम को जो है, इंसान और जिन जो है वो भर जाएँगे। जैसे एक हदीस में हम पढ़ते हैं ना कि ये आता है ज़िक्र के 9 जो 1000 के अंदर से 999 लोग जो है वो जहन्नुम में जाएँगे। तो जब सहाबा किराम से ये बात की गई, तो वो तो बहुत घबरा गए कि 1000 में से 999 लोग जाएँगे जहन्नम में, इतने ज़्यादा। तो अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें और यूँ देखें तो इंसान को तो एक खौफ आ जाता है कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो जहन्नुम में जाएँगे। लेकिन फिर आपने आगे कहा कि इसके अंदर जो है वो गोग-मगोग भी शामिल होंगे। लेकिन फिर भी इट्स क्वाइट अ लॉट कि 1000 में से 1 आदमी है जो जन्नत में जाएगा। इस दुनिया का जब हिसाब होगा, तो 1000 में से तो हमें अपनी रेशो ये देखनी है कि हमें 1000 लोगों से कम से कम बेहतर होना है। या हमें पता हो कि हमारे कॉम्पिटिशन में कितने लोग हैं, कि अगर हम मेरी मेरी प्रोबेबिलिटी 1 इंटू 1000 बन रही है, तो मेरे लिए कितना टफ कंपटीशन है, या मेरे लिए कौन है, कितने लोग मेरे आए। तो इतनी टफ कंपटीशन में, जैसे कहते हैं ना, एक फलानी यूनिवर्सिटी के दाखला ऐसे होता है, तो अगर उस कहे ना कि उसका ये कंपटीशन है कि अगर उसमें 1000 एप्लीकेंट्स उस यूनिवर्सिटी में दाखला लेने के लिए एप्लीकेशंस देते हैं, तो सिर्फ एक को एडमिशन मिलता है। इतना डिफिकल्ट है जन्नत में दाखिला। तो कैसे हो सकता है कि दुनिया में उसको हासिल करने आपकी मेहनत ही ना लगे, कुछ एफर्ट ही ना लगे और सब कुछ मज़े-मज़े में तो हो जाए। एफर्ट तो फिर बहुत-बहुत लगानी पड़ेगी ना। अच्छा, अब आया 14 में फिर क्या कहा? बस अब चखो मज़ा इस हरकत का जो तुम अब उस दिन की मुलाकात को फ़रामोश कर दिया। तो होता क्या है कि अकाउंटेबिलिटी को इंसान बेसिकली जो है ना वो एक साइड पे कर देता है। तो ये एक्चुअली ये हरबा है शैतान का, कि वो हमारे आगे से हमारी अकाउंटेबिलिटी, या हमारे आगे जो इस लाइफ आफ्टर डेथ और उसके बाद जो हमारी क्वेश्चनिंग होगी, जो क़यामत का दिन होगा, उसको ज़रा भुलाए रहता है। वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ़ोकस जो है वो दुनिया में लगा के रखता है, कि उसको हमारे पूरे दिन में हमें क्या फ़िक्र होती है, कि हमारा दिन कैसा गुज़रे, राइट? हम उस दिन को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, इस दिन में मेरा ये काम हो जाए, बच्चों ने ये करना है, मैंने ये करना है, मैं खाना ये पका लूँ, मैं जॉब से चली गई, जॉब से वापस आ गई, अब मैंने ये कर लिया, मैंने नमाज़ पढ़ ली, मैंने कहा नमाज़ें उसमें शामिल है। नमाज़ आप पढ़ ली। जी, जी, कुछ कोई बात पूछ रहे हैं या?
नहीं, म्यूट मैं कर देती हूँ। अच्छा, तो कोई बात पूछ ली और कुछ इस तरह हो गया कि हम अपना जो दिन है वो दिन के हिसाब से गुज़ारते हैं। तो हमें अपना दिन गुज़ारना चाहिए ये फ़ोकस रखते हुए कि मेरा ये जो दिन है इसमें मैंने कितने स्टेप्स उठाए हैं जो मेरी आख़िरत में काम आएँगे। तो वो आख़िरत को तो हम थोड़ा-सा फ़रामोश कर देते हैं, एक साइड पे रख देते हैं, भूल जाते हैं, वो हमें याद आती है जब किसी की मौत हो जाती है तो फिर हमें याद आती है कि हाँ, आख़िरत का दिन है, कोई खुदा न ख़ास्ता अचानक बीमारी आ जाती है या कि अचानक ख़बर आती है तो हम ज़रा उसको याद करते हैं। तो हमने अपनी हैबिट ये बनानी है कि ये जो हमें शैतान का हरबा है ना, कि वो हमें फ़रामोश करके रखता है इस दिन की मुलाकात को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही कहा ना कि तुमने उस दिन की मुलाकात को फ़रामोश कर दिया था। तो हमने भी यहाँ से ये सबक लेना है कि हमने उस दिन की मुलाकात को फ़रामोश नहीं कर देना। हमारे माइंड में होना चाहिए कि अकेले-अकेले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबको बुला के सबसे क्वेश्चनिंग करनी है। तो मुझे अपने उस दिन के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। ना सिर्फ़ प्रिपरेशन करनी है, मुझे बहुत सी चीज़ें अपने साथ इंशाअल्लाह ताला लेके जानी है कि जो मैं वहाँ पर जाके बोलूँगी या जो मैं क्या वहाँ कहूँगी, क्या मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी, अल्लाह करे हम उन लोगों में शामिल हों जिनका हिसाब ही ना हो, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन हमारी वो तभी ऐसा होगा ना कि हमारा हिसाब ना हो जब हम दुनिया में हर कदम फूँक-फूँक के गुज़ारेंगे, यही तो तक़वा है, कि हर कदम फूँक-फूँक के गुज़ारें, अल्लाह के खौफ से गुज़ारें। तो जब तक हम जितने मुत्तकी होंगे, उतनी जितनी हम मुश्किल दुनिया में सहेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के कानून पे रहने के लिए, उतनी आसानी इंशाअल्लाह ताला हमें आख़िरत में होगी। यही यही बात हमें समझ में आती है ना कि अच्छी हम हर कुरान और हदीस के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को करें। मुश्किल तो इंसान को बिदअत में भी बहुत लगती है। मुश्किल तो इंसान को अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट जाके भी कई दफ़ा बहुत होती है। तो हमने ये भी सोचना है कि हमारा जो रास्ता है, वो करेक्ट है कि नहीं। अच्छा जी, आया 15 में आया हमारी आयत पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये अब ये आयत सजदा है, ठीक है? मैं पढ़ लेती हूँ, इसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह ताला सब सजदा कर लेंगे। हमारी आयत पे तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयत सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। तो पहले हम सब सजदा कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, तो अब क्या आया कि क्या निशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई कि एक तो पहले तो उन लोगों का ज़िक्र कर दिया जो तो आखिरी जो है वो क्या उनकी हालत होगी क़यामत वाले दिन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को ठुकराते हैं और उन पे अमल नहीं करते और किस तरह वो पछता रहे होंगे और फिर ज़िक्र क्या किया तारीफ़ किन लोगों की कि कैसे लोग होते हैं जो ईमान लाते हैं। ऐसे लोग जब हमारी आयत पर वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें जब आयत सुना के जब नसीहत की जाती है, जब उनको नसीहत की जाती है, कोई आयत बताई जाती है या कोई सबक दिया जाता है तो क्या करते हैं? सजदे में गिर पड़ते हैं। क्या मतलब है इस बात का? बताइए आप, क्या समझ में आया इस बात से? आयशा आप बताएँ, क्या समझ में आया इस बात से? कि जब हम आयत सुनाते हैं, जो नसीहत की जाती है तो वो सिजदे में गिर पड़ते हैं। आयशा आप हैं हमारे साथ? कोई और? कोई और बताए? ईशल आप बताइए? कोई वॉलंटियर बताए कि इसका क्या मतलब है कि जब हमारी आयत उनको नसीहत की जाती है, सो सजदे में गिर पड़ते हैं। फातिमा, आप बताएँ? कोई भी नहीं माइक खोल रहा? यानी ये अल्लाह के हुक्म बजा लाते हैं और अल्लाह का हुक्म बजा लाते हैं, कैसे? कि जैसे ही उन्हें जो भी बात बताई जाती है, तो फिर सजदे में गिरना का मतलब ये है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ना सिर्फ़ एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के अलावा और क्या चीज़ है? एक्सेप्ट करने के अलावा ये होता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। उस पे सरबसजूद होने का मतलब ये है कि जब आपने सजदा कर लिया अल्लाह ताला को, तो इस बात को तो आपने हाँ कर दिया ना कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मैं उसको मानूँगा, ठीक है? तो वो सजदे में गिरते हैं और मानते हैं उस बात को और फिर क्या करते हैं? अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। अब तकब्बुर किस तरह का होता है? तकब्बुर देखिए ना इस तरह का होता है कि जिस तरह इंसान जब अगर अल्लाह ताला की कोई बात सुन ले, पता चल जाए कि ये सही बात है, ये हुक्म है, ऐसे मुझे नहीं करना और फिर भी करे, व्हाय?
کیوں کرتا ہے کوئی انسان ایسا؟ کیونکہ آپ جس کے آگے سجدہ کر دیتے ہیں اس کی تو آپ کہنا مانیں گے، یا تو پھر آپ سجدہ نہ کریں۔ آپ نے جب سجدہ کر لیا تو پھر اگر آپ دو چیزیں ہوں گی نا، ایک آپ سجدہ کر رہے ہیں ایکشن سے کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہے اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے تو وہ کانٹراڈکٹری ہو گیا نا سجدہ۔ تو وہ کیا ہو گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں، یا آپ دنیا کو اللہ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یا دنیا کے احکامات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ اللہ کے حکم سے انکار کرتے ہیں وہ تکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تکبر کا ایک مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا انکار بھی تکبر ہے، اور وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا حکم اس میں شامل ہے۔ اس میں کوئی یہ بات نہیں شامل کہ ایک کیٹیگری ہے کوئی کہ اس کا آپ انکار کر دیں تو آپ کا تکبر نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا حکم اور بڑے سے بڑا حکم اس کے اندر انکلوڈڈ ہے، جو ہم اپنی زندگی میں جس میں عمل نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ ہم تکبر کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت اس بات سے بچائے، کیونکہ یہ بہت جب ان آیات سے ہم سبق لیتے ہیں تو یہ بہت جو ہے نا ڈرانے والی آیات بھی ہیں کہ انسان کو خوف بھی آتا ہے کہ ہم کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر ہم نے وہی جب کہا ہے کہ استغفار کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے، لیکن کوشش اپنی جاری کرنی ہے کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، تو ہم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آیا 16 میں آیا، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا اب؟ کہ ان کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، خوف سے بھی اور طمع کے ساتھ بھی، کہ دونوں طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، امید کے ساتھ بھی پکارتے ہیں اور خوف کے ساتھ بھی پکارتے ہیں، ڈرتے ڈرتے پکارتے ہیں۔ اب ان کو خوف ہے اپنے رب کا، کہ ان کی اپنے رب کی ناراضگی کا خوف ہے، اس بات کا خوف نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ان کو کوئی وہ ہوگا، اس بات سے خوف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، ایسی مجھ سے کوئی حرکت نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس بات سے وہ خوف رکھتے ہیں، اللہ کو خوش رکھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، ان کی ساری کوشش اس میں ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، تو اسی کوشش میں ان کی جو پیٹھیں ہیں وہ بستروں سے لگ رہتی ہیں۔ تو جتنے بھی اللہ سبحانہ، یہ ہم لوگوں نے علماء اکرام کا دیکھا ہے نا کہ وہ جو بھی ہمارے علماء تھے ان سب قیام اللیل کرنا، ان سب کی جو تھی نا یہ روٹین تھی، یہ کوئی ڈرائنگ روم ایٹیکیٹس تو نہیں ہے نا جو یہاں ہم سیکھ رہے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ہمارا رشتہ ہوگا وہ ہم سیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ استوار کرنا ہمیں سیکھنا ہے۔ دیکھیں نا قرآن ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے میں ایک تو بہت سی ہمیں چیزیں پتہ لگتی ہیں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، رائٹ اور رانگ، لیکن سب سے زیادہ جو قرآن پڑھنے سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق، کہ یہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں نا، 1 گھنٹہ جو ہم اپنے ٹائم میں سے نکال کے گزار رہے ہیں نا، یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہیں نا ان کو سن رہے ہیں، اور ان الفاظ کو سن رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، تو یہ وہ بات ہے، تو یہ وہ بات ہے جس سے ہمارا جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوگا۔ دیکھیں جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا ذکر ان کی خوراک ہوتی ہے، اور وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ ڈیرے لگانے لگتے ہیں۔ ادھر اب جب ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں تو ادھر وہ آئیں گے کہ یہاں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک آتا ہے وہ سب کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ، اور وہ سب آتے ہیں کیونکہ یہ ان کا فوڈ ہے، ان کا کھانا ہے یہ اللہ کا ذکر، تو وہ اپنا کھانا ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈتے ہیں کہ ہم تلاش کرتے ہیں، اس رزق کی تلاش کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس جگہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو تو یہ جو ہم اس وقت بات کریں تو اس میں فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے جو ہمارا استوار ہوتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہے وہ فاؤنڈیشن جسے ہمیں چاہیے، کوئی ایک دفعہ ہماری یہ فاؤنڈیشن مضبوط ہو جاتی ہے نا، پھر احکامات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آتے جاتے ہیں اور آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری کیا چیز بتائی؟ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کہ دے اسپینڈ، کہ جو دیا ہے رزق وہ بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اب یہ ساری کی ساری میری نہیں ہے، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خرچنے کے بھی مجھے احکامات دیے ہیں، تو اس کو اس طرح سے خرچتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے احکامات دیے ہیں، تو بانٹ کے کھاتے ہیں، مل بانٹ کے کھاتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں، صرف خود بخود نہیں سب کچھ کھاتے، ٹھیک ہے؟ پھر آیا 17 ہے، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا ہے، اس کی کسی بھی متنفس کو کوئی خبر نہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی اب جو وہ اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی مشقات انہوں نے کی ہیں، تو پھر اس میں جو ان کے لیے ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو سامان رکھا ہے نا، کوئی نفس نہیں جانتا، فلا تعلم نفس، کسی کو بھی خبر نہیں ہے، کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ
نا अख़फ़िया कि क्या मैंने छुपा रखा है, कि क्या छुपा हुआ है, कहाँ है वो सब कुछ। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हम तो छुपा के रखी हैं वो चीज़ें अपने नेक बंदों के लिए। एक हदीस कुदसी है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने तैयार की है अपने साले बंदों के लिए ऐसी नेमतें जो किसी आँख ने नहीं देखी, ना कानों ने कभी सुनी, ना कभी इंसान के दिल पर ख़याल ही गुज़रा। यानी कि हम जन्नत की बातें करते हैं ना, तो हमें इमेजिनेशन भी नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन कुर्बानियों के सिले में हमारे लिए कैसी जन्नत तैयार करके रखी है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि किसी ने अपने आँख से वो चीज़ कभी देखी ही नहीं, क्योंकि आपको तसव्वुर तो सिर्फ़ उस चीज़ का आता है ना जो आपने आँख से देख ली। और कभी किसी कान ने सुनी ही नहीं वो, ऐसी चीज़ है। और फिर कहा कि कभी किसी के दिल पर ख़याल भी नहीं गुज़रा, इस किस्म की, यानी कि हमारे दिल में ख़याल भी नहीं आएगा, ऐसी-ऐसी मख़फ़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमतें रखी हैं। जो हमें कुरान में ज़िक्र मिलता है ना अंगूरों का, शहद का, दूध का, बागात का, वो तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके नामों के तौर पे उनको यूज़ किया है कि हमारी थोड़ी बहुत ही इमेजिनेशन बने कि जन्नत कैसी होगी। बट लेकिन वो उससे हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस और बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस होगी। जो हम लोग साइंटिफिकली भी बात करते हैं ना डिफरेंट डायमेंशंस की, अब इन्होंने देख लिए हैं, उसमें एक डायमेंशन ऐसी है जिसमें एक ऐसी सिनेरियो बनता है कि जो इंसान की इमेजिनेशन और से भी बियॉन्ड वहां पर पॉसिबिलिटीज है। तो वो जो हम अक्सर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपको अगर बताऊं कि कैसे वो डायमेंशंस इस्लाम कुरान के हर उसके ऊपर पूरी होती होती है, तो उसमें एक डायमेंशन बाकायदा ऐसी है जो इस एग्जैक्ट इस हदीस कुदसी के ऊपर आती है कि उस डायमेंशन में ऐसी चीजें होंगी जो इंसान की बियॉन्ड इमेजिनेशन हो, वो पॉसिबल होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन जन्नतों में दाखिल करने के काबिल बनाया, आमीन सुम्मा आमीन। फिर आया 18 है, भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो और उस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक हो? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि जो मोमिन है, मोमिन कौन हो गया और फासिक कौन हो गया? चलिए अब मोमिन और फासिक का तो डिफरेंस बताएं, ये तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। जी अस्मा बताएं, मोमिन का और फासिक का क्या डिफरेंस होता है? Mu'min basically follows the path of Allah हम्म without deviating, and Fasik, um, I'm forgetting. फासिक वो हो गया जो अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार करता है, लाइक सही है, जो उससे बगावत जी करता है, यानी जो अतात नहीं करता, यानी आप मान रहे हैं, मे बी आप मानते हो लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, आप कह दें हाँ हम मान रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, हम कर नहीं सकते। सही है। और मोमिन तो फिर ऑब्वियसली इट्स करेक्ट के मोमिन में तो फिर हर चीज को उसने फॉलो करना है। और फासिक क्या है, जो बीच में एक बातों को बगावत कर दे, किसी चीज़ में ज़्यादा अपने आप को खुदमुख्तारी करे, यानी किसी भी अल्लाह ताला की चीज़ का इनकार करने वाला फासिक होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अब हम अगर दुनिया में देखेंगे और हम देखेंगे एक इंसान है उसने चोरी की है, छोटी-सी बात है ना, चोरी चलें आप, बात बहुत बड़ी भी है, लेकिन फॉर दैट मैटर अगर आप समझें एक इंसान बहुत नेक है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, एक ऐसा आपने सर्वेंट रखा जो आप देखते हो कि उसकी हैबिट है वो चोरी करता है। कभी आप दोनों को इक्वली रेट करोगे? कभी भी नहीं कर सकते। राइट? तो छोटी से छोटी गलती भी होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ये तो कभी अक्ल मानती ही नहीं ना कि एक इंसान ने अगर अपनी जानें जिन लोगों ने खपा दी इस्लाम की खातिर और अपनी ज़िंदगियों को मिटा दिया, अपनी ख़्वाहिशात को बिल्कुल अल्लाह के मुताबिक कर दिया, इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह कर दिया। तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कर दिया, तो कैसे वो 2 लोग बराबर हो सकते हैं? और 19 में आया जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए तो जन्नतों के क़याम गाहें हैं। ये जन्नतुल मावा का इसके अंदर ज़िक्र है। फलहुम जन्नातुल मावा। जन्नतुल मावा क्या हो गई? कायम रहने वाली, ऐसा ठिकाना जो ख़त्म नहीं होता। और ज़ियाफ़त के तौर पे उनके अमाल के बदले हैं कि उनके जो है ना वो ज़ियाफ़त की जाएगी, वहाँ पर वो ऐसी-ऐसी जन्नतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए तैयार की होंगी, जो कि उनके नेक अमाल के बदले में जो लोग वो ईमान लाए उसके सिले। अब आया 20 है, और जिन्होंने फ़िस्क इख्तियार किया, फ़िस्क अभी हमने पढ़ लिया क्या हुआ फासिक, उनका ठिकाना दोज़ख है। जब कभी वो इससे निकलना चाहेंगे, इसी में धकेल दिए जाएँगे और इनसे कहा जाएगा, चखो अब उसी अज़ाब का मज़ा जिसको तुम झुठलाया करते थे। एक हदीस में आया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक तवील हदीस है, उसका एक छोटा-सा हिस्सा है। जैसे आप मेराज पे गए थे तो आपने कहा कि फिर हमने यानी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक सुराख देखा जो तंदूर की तरह था। ऊपर का हिस्सा तंग और नीचे का हिस्सा खुला था।
اس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی، اور جب وہ آگ اوپر آتی تھی تو جہنمی اس کے ساتھ اوپر اٹھ آتے تھے جیسے ابھی جل کر نکلنے کے قریب ہے، اور پھر وہ آگ مان پڑ جاتی تو واپس اس میں لوٹ جاتے۔ استغفر اللہ۔ کبھی جیسے ہم چائے بناتے ہیں تو دیکھا نا، چائے کا ابالا آتا ہے، آنچ تیز ہوتی ہے تو چائے کا ابالا آتا ہے تو وہ ابل جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے ابھی برتن سے گر جائے گی چھلک کے، اور پھر ہم جلدی سے آنچ آہستہ کر دیتے ہیں تو وہ ابالا نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کی مثال حدیث میں دی گئی ہے کہ ایسے وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے تندور کے، استغفر اللہ، اور نیچے سے آگ جل رہی ہوگی، اور پھر جب وہ ابالا اوپر کو آ جائے گا تو ایسے لگے گا جیسے اب اس میں سے وہ نکل جائیں گے، اور ان کو بھی لگے گا کہ اب ہم اس میں سے نکل جائیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے، پھر آنچ مان پڑ جاتی ہے اور پھر وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ آپ نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ ایسا ہم نے جہنم کا دیکھا۔ تو یہ وہی بات اس آیا میں ہے کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فسق، جس نے فسق اختیار کیا، جس نے اللہ کے حکم کا مطلب انکار کیا یا اس پہ عمل نہ کیا، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب کبھی وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب عذاب کا مزہ۔ بالکل اس کی سیمولیشن ہے اس حدیث سے۔ اب آیت 21 ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اب یہ کیا وارننگ ہے؟ یہ وارننگ کیا ملی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو بڑا عذاب ہے جو اس دن آئے گا ہی آئے گا، قیامت کے دن۔ کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ ہمیں ویسے بھی چکھاتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کیا کرنی ہے اپنی اکاؤنٹیبلٹی، کہ جب بھی زندگی میں ہمیں کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے، تو ہم اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ کہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وارننگ تو نہیں ہے؟ کیا چیز ہے جو میں غلط کر رہی ہوں؟ کیا چیز ہے جو میں فالو نہیں کر رہی؟ از اٹ اے knock at the door؟ کہ knock at the door ہے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کیا میں اپنے آپ کو کر سکتی ہوں، اور کچھ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں، آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک بات کہتے ہیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، دعا کریں، آزمائش میں سے صبر کریں، شکر کریں، ان سب چیزیں کرنے کے علاوہ آپ نے اور کیا کرنا ہے؟ ہاؤ کین آئی امپروو مائی سیلف، بیکاز اٹس اے knock at the door۔ یہ تو ہے ہمارا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ تو انہیں چکاتے رہیں گے، تو knock at the door ہے یہ تو، کہ میں نے اب اپنے آپ کو کیسے امپروو کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں، ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے فوراً سے پہلے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کیا اکاؤنٹیبلٹی میں اپنی کر سکتی ہوں، کیسے میں اپنے آپ کو امپروو کر سکتی ہوں۔ یہ رویہ ہم نے اختیار کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ہم نے اپنی امپروومنٹ کیسے کرنی ہے۔ اب آیا 22، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں کو ہم انتقام لے کر رہیں گے، یعنی کہ اللہ نے کوئی بات کہی۔ اب یہ سورہ سجدہ میں جب یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں نا، یہ اس لیے کہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو بنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے انکار کیسا ہے، کہ اللہ کا سجدہ کیا، اللہ کا حکم، کے آگے جو ہے سورہ احزاب آ رہی ہے۔ سورہ احزاب میں پردے کے احکامات بھی آئیں گے، سورہ احزاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے بھی احکامات آئیں گے، سورہ احزاب میں ہمیں ایسے احکامات بھی ملیں گے جو کچھ ایسی وہاں پر جاہلانہ رسومات تھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اب نہیں ہوئیں گی۔ تو اس سے پہلے ہماری ذہن سازی ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی قانون سازی سے پہلے قرآن ہمیشہ ذہن سازی کرتا ہے۔ اور یہ آیت الف لام میم سجدہ جو ہے یہ ہے ہی پوری کہ یہ اللہ کی اوبیڈینس کے لیے، کہ کون اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تو نہیں پوچھنا نا کہ تم ماں تھی، بیٹی تھی، بہن تھی، کیا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا میری بندی تھی۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا میں اللہ کی بندی ہوں، کیا میں اللہ کے احکامات کو مانتی ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو لیتی ہوں، کیا میرے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شامل ہیں ہر وقت۔ تو یہ ذہن سازی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اب آگے احکامات آنے ہیں تو ہماری ذہن سازی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیتا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہے، ظالم ہو گیا نا۔ تو وہ جو اپنے رب کے آیات سے نصیحت کی جائے اس سے منہ پھیر لے، ظالم اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیٹیگرائز کیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور اس سے منہ پھیر لے، یعنی کہ وہ کہے کہ وہ اس کو امپورٹنس ہی نہ دے یا سنا انسنا کر دے۔ ہے کہ جو علم جو ہوتا ہے وہ تو عمل کے ساتھ ہوتا ہے، اگر عمل جو ہے وہ علم کے ساتھ شامل نہ ہو تو علم تو کھڑکی سے رخصت ہو جاتا ہے، اس علم کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، وہ تو رخصت ہو گیا۔ جتنے بھی ہم قرآن پڑھ لیں، ہم جتنی دفعہ کہہ لیں کہ میں نے قرآن کا ترجمہ 10 دفعہ پڑھا ہے، کیونکہ میں نے 20 دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، کیونکہ میں نے 30 دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں آپ قرآن کا ترجمہ،
جتنی تو آپ مرضی آپ سمجھ لیں، جتنی مرضی حدیثیں آپ پڑھ لیں، آپ کہیں بہت بڑی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے تو بہت علم حاصل کر لیا قرآن کا، انٹل انلیس اس کی جھلک میں زندگی میں نظر نہ آئے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہم بھی جو علم حاصل کر رہے ہیں یہاں پر، ہماری زندگیوں میں چینج آنا چاہیے ہے، کیونکہ مومن تو وہی ہوتا ہے جو اس چیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے. اگر ہماری زندگی ویسے ہی چلتی جا رہی ہے جیسے ہی ہم نے قرآن کے لیسن لینے سے پہلے چل رہی تھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اب بھی کچھ سیکھا ہی نہیں، یا پھر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پرفیکٹ اور آف دا پرفیکٹ ہے. کیا ہم 100 ہے کہ ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہی نہیں؟ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری تو زندگی وہی ہے، پہلے بھی قرآن کا لیسن نہیں لیتے تھے تو بھی ہم ویسے ہی تھے، اور قرآن کا لیسن لیتے ہیں تو بھی ہم ویسے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو 100 نمبر دیے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پرفیکٹ ہیں. اور اگر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امپروومنٹ کا چانس ہے. کسی نے اپنے آپ کو 90 نمبر بھی دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 10% امپروومنٹ کا چانس ہے اس کے پاس، تو وہ امپروو کرے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم یہ قرآن کے لیسن سننے کے بعد اپنی زندگیوں میں چینج لا رہے ہیں، کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں. ایسے ہم نے اپنے آپ کو انشاءاللہ بنانا ہے. اور آیت 23 میں پھر کیا آیا؟ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اس چیز کے ملنے پہ تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا، اور یہ کہ تورات نے بھی، تورات جو آئی تھی اس کا یہ جو ورڈ ہے نا لکا ہی، یہ جو ہی کی ورڈ ہے نا، یہ اس کے 3 مطلب آتے ہیں. یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب کی طرف اشارہ ہے، پھر کچھ علماء کہتے ہیں یہ عذاب کی طرف اشارہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی نا معراج کے موقع پہ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو چھٹے آسمان پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تھے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں. اب سب سے زیادہ جو اس میں پاپولر اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ کتاب کی طرف اشارہ ہے، کہ تورات کی طرف اشارہ ہے، کہ تورات جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یا پھر کیا یہ ہے کہ یہ اس بات پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب معراج کے موقع پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات کی تھی تو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ وہ کیسے لگتے تھے. بتایا تھا کہ وہ ایک بہت لمبے تھے، ان کا گھٹا ہوا جسم تھا، جیسے مسکولر تھے، اور گھنگرالے بال تھے. بلکہ انہوں نے ایک قبیلے کا بھی ذکر کیا کہ ایک شنوا قبیلے کے جیسے لوگ تھے، اب ویسے تھے. واللہ عالم، جو ہم نے چیزیں پڑھی ان سے ہم تو بس یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس طرح کی آپ نے ان کی ایکسپلینیشن دی تھی. تو آپ کی ملاقات ہوئی، ایک یہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہا کہ یہ جو ہے عذاب کی طرف ہے، کہ جب کہ اللہ کی کتاب کا جو انکار کرے گا تو اس کو اس بات پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس پہ پھر عذاب آئے گا. وہ چاہے تورات کے ماننے والے تورات کا انکار کریں تو ان پہ عذاب آئے گا، یا جو قرآن کے ماننے والے قرآن کا انکار کریں تو ان پر عذاب آئے گا. اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. یہ علماء نے اس کی 3 ایکسپلینیشنز کی ہیں کہ اس بات پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تم قرآن کا انکار کرو گے تو تم پہ عذاب نہیں آئے گا، یا اس بات پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت تورات کا جو انکار کرے گا تو اس پہ عذاب نہیں آئے گا، اور اس بات پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگی. اور پھر آگے کیا کہا کہ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. تو یہ جو ہے نا وَجَعَلْنَاهُ، اس میں بھی ہو کی ضمیر جو ہے تو کس طرف جا رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف، کہ بتایا کہ ان کے لیے ہدایت تھی. تو یہ وہ جب بنی اسرائیل جو تھے وہ تورات کے اوپر عمل کرتے تھے، تو یہ وہ والا زمانہ تھا کہ جب بنی اسرائیل کا عروج تھا. کیونکہ جو بھی ہم لوگ ایز اے نیشن، جب بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات کی جو کتاب ہمارے پاس اس زمانے میں ہوتی ہے، جو بھی اس کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھے گا اس پہ عمل کرے گا، یا کوئی نہ کوئی ایک اس کے اوپر فقہ ہوگا جو اس کے اوپر عمل کر رہا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہی اس قوم کے عروج آئے گا. جو جتنے ہم قرآن سے دور ہوتے جائیں گے اتنے ہمارے پہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، اتنی ہمارے پہ مصیبتیں، مشکلیں اور جو ہیں آزمائشیں آتی رہیں گی. جتنے ہم قرآن کے پاس جائیں گے، جتنے ایز این امہ ہم لوگ قرآن کو جوڑیں گے، جتنی ایز این امہ ہم اپنے قرآن کو زندگیوں میں شامل کریں گے، جس طرح ہمارے یہ جو لاز امپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہوں گے، ویسے ویسے اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی جو ہے وہ رحمت ہمارے اوپر آتی رہے گی. تو اگر عروج چاہیے تو اللہ کی قرآن کے ساتھ تعلق چاہیے. عروج چاہیے، اگر اسلام کا عروج چاہیے تو پوری امہ کو قرآن کے حساب سے ہونا پڑے. تو وہی بات ان کے ساتھ بھی ہوئی، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی، کہ جب انہوں نے تورات کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا ہوا تھا، ان کا عروج تھا. اور پھر جیسے جیسے یہ وہ اس کو چھوڑتے گئے تو ان کا پھر زوال آنا شروع ہو گیا.
اب یہاں پر آیت 24 میں بھی انہی کے ان کا ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے علماء کا، اور کہا جا رہا ہے اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے تھے تو ہم ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے کہ بنی اسرائیل پہ ایک تو کہا کہ تورات نازل کی ہم نے موسیٰ پہ، اور یہ فرمایا کہ جو تورات نازل کی تو اس میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تورات جو تھی جو ہم نے نازل کی بنی اسرائیل پہ، اور پھر وہ اس کے ہدایت بنایا، تو جو اس ہدایت کو لے گا اور اس میں سے جس نے بھی صبر کیا اور ہماری آیات پہ یقین کیا تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا پیدا کیے، یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں نا ان کے حق کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو بہت سے علماء جو تھے، بہت ہی یہ لوگ تو احبار ان کو کہتے تھے نا، کیونکہ جو ہے انک سے خبر کا مطلب ہوتا ہے سیاہی، اتنی یہ پڑھے لکھے تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے کہ ان کو ان کا نام ہی حبار بن گیا تھا، یعنی سیاہی سے، کہ بہت ہی یہ لوگ جو تھے نا جو تھے انٹیلیجنٹ بھی بہت تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اور بہت اچھے تھے، اللہ کے ہر حکم کی تائید کرتے تھے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو عروج ملا، بہت ہی وہ معزز تھے، اور پھر وہ جو اللہ کی کتاب کو جیسے جیسے بتایا ویسے ویسے فالو کرتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی گائیڈنس یہ ہے کہ اللہ کی جب ہم قرآن کے اوپر یقین اور عمل کریں گے، اس کو فالو کریں گے، تو پھر ہمارے لیے بھی وہ گائیڈنس بنے گی نا۔ اور 25 میں کیا ہے، یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باخت جو تھے اختلاف کرتے تھے۔ پھر اب اس میں کیا ہوا کہ وہی کچھ لوگ اختلاف کرنے لگے، اپنی اپنی فرقہ واریت کرنے لگ گئے، اپنے اپنے فرقے میں خوش ہیں، کسی ایک چیز کو ڈیویینٹ ہو گئے کہ یہ چیز ایسے تو نہیں ایسے ہے، اور پھر اس پہ ڈیویشن پہ ایک فرقہ بنا لیا۔ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایسے ہی جو کچھ صحابہ جو تھے وہ بنو قریظہ میں جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جلدی جلدی بنو قریظہ کے لوگوں کو کہا کہ تم جلدی وہاں بنو قریظہ پہنچنا، اور پھر وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنا۔ تو اب جو صحابہ چلتے جا رہے تھے تو کیا ہوا کہ رستے میں ایسا ٹائم آ گیا کہ عصر کا ٹائم گزرنے لگ گیا اور بالکل ختم ہونے لگا تھا۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ بنو قریظہ پہنچ کے عصر پڑھنا، تو ان کی مراد یہ تھی کہ ہم جلدی جلدی بنو قریظہ پہنچے، اور اتنی جلدی پہنچے کہ ہم وہاں جا کے عصر ادا کر سکیں۔ اور کچھ صحابہ نے اس کو بہت ہی لٹرل میننگ میں لے لیا کہ نہیں نہیں نہیں، انہوں نے تو کہا تھا عصر پڑھنی ہی نہیں کہیں اور، بس وہیں پہ پڑھنی ہے بنی قریظہ میں، بہت لٹرل میننگ لیا، اور انہوں نے ان کی عصر قضا ہو گئی، اور کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اور انہوں نے قضا جو ہے عصر پڑھ لی۔ اور جب وہاں پر پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں ہی ٹھیک ہو، دونوں کو ٹھیک قرار دیا۔ اب یہ ہمارے پاس تو نہیں ہے نا یہ لائبلٹی کہ ہم کہہ دیں دونوں ٹھیک ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پاور تھی، انہوں نے کہہ دیا دونوں ٹھیک ہیں کہ یہ کانفلکٹ نہ ہو۔ لیکن ہمیں ہمیں کیا ہے، ہم نے تو وہی چیز کرنی ہے نا جو ہمیں حکم مل گیا قرآن اور سنت سے، جو مل گیا بس ٹھکنا ہے ہم نے اس کے اوپر، کہ تو ہم نے اس کے خلاف تو جانا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم اس کے خلاف جائیں، کیونکہ ہمیں تو مومن بننا ہے، ہمیں تو جنت چاہیے، ہمیں تو ایسی جنت الماوا چاہیے جو قائم رہے، ہمیں تو وہ جنت چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے خیال میں بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، جو مخفی کر کے رکھی ہے، جو کسی ایک نفس کو بھی نہیں پتا وہ کیا، تو ہمیں تو اس جنت کی تلاش ہے، ہم تو اس کے متلاشی ہیں، ہم تو اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے تو ہر اس بات پہ ہی ٹکنا ہے، جو ہمیں حدیث میں ملے گا ہم نے کہنا ہے یہ ہم نے کرنا ہے، اور جو ہمیں حدیث سے باہر چیز ملے گی، چاہے کتنے ہمارے آباء و اجداد وہ چیزیں کرتے رہے ہوں، جتنی بھی وہ بدعات ہمارے پاکستان میں چل رہی ہوں، ہمیں ایک دفعہ پتہ چل گیا یہ بدعت ہے، ہم نے وہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ اب آیت 26 ہے، اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، ان میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اب یہ بھی بات ان کو کہی کہ یہ والی جو ہے نا اشارہ، کہ یہ کیا جا رہا ہے قریش مکہ کے لیے، کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کتنی تاریخی واقعات بتائے، تمہارے آباء و اجداد سے تم نے عاد و سمود کی کہانیاں سنی، ان سے اتنی باتیں تم نے سنی، ایون یہ ہے کہ کہتے ہیں نا یا تو سنی انسنی کر دینا، اور ڈاکٹر اسرار کہتے تھے سن سن کے سن ہو جانا، کہ تم سنی ہو گئے ہو کہ اب سنتے بھی ہو تو تمہیں اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ بات مشرکین مکہ سے کہی جا رہی ہے کہ وہ تو عاد اور سمود کے قصے تو اپنے آباء و اجداد سے سنتے تھے کہ کیسے ان پہ عذاب آئے، کیسے انہوں نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا، تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قوموں کو عذاب دیا۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے، ہمیں بھی یہ نصیحتیں مل رہی ہیں، ہمیں بھی یہ وارننگ سائنز مل رہے ہیں، ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ایک ایک قوم پہ عذاب آیا، کہ یہ کہنا نہیں مانا تو عذاب آیا، یا وہ کہنا نہیں مانا عذاب آیا۔ ہمیں پتہ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کی توحید اور میں شرک کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے تو قوموں پہ عذاب آئے، ایسے قوموں کے بھی عذاب ہم نے دیکھے ہیں جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے، وہ بھی ہم نے دیکھے۔ حضرت شعیب کی قوم کے اوپر کیسی اخلاقی بیماریاں تھیں، وہ ان پہ عذاب آئے۔ پھر ہم نے دیکھا حضرت جو ہے وہ
جو تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ کیسی اخلاقی بیماریاں تھیں تو ان پر کیسے عذاب آئے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے بھی قوموں پہ عذاب آئے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان تاریخی واقعات سے نصیحت نہ لیں؟ اور اگر ہم نصیحت نہیں لیتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ واقعات تو بتائے اس لیے جا رہے ہیں نا کہ ان سے نصیحت آئے اور ہم اپنے آپ کو درست کریں. اور پھر 27 میں کہا کہ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین میں فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کماتے ہیں. تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ کیسی آیت ہے کہ آیت مشہودہ ہے نا، ایسی آیت ہے جو انوائٹ کرتی ہے غور و فکر کے لیے کہ غور کریں، دیکھیں، نیچر کی طرف آئیں، نیچر پہ غور کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انوائٹ کریں کہ یہ منظر نہیں دیکھتے کہ ایسے ہم پانی جو ہے وہ بہاتے ہیں اور پھر کیسے اس میں سے فصل اگتی ہے، کیونکہ اگر ایک پانی مقدار سے زیادہ ہو جائے تو فصل خراب ہو جاتی ہے. اور اگر کہیں سیلاب آ جائے تو پوری کی پوری جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے، ساری کی ساری تباہ ہو جاتی ہے. تیز ہوا چل جائے ساری ساری تباہ ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دیکھا نہیں کہ کیسے ایکوریٹ پانی ان کو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے سبحانہ تعالیٰ بارش کے ذریعے دیتے ہیں جس سے وہ فصل جو ہے وہ رواں ہوتی ہے. اور نہ صرف جانوروں کو چارہ ملتا ہے، خود انسانوں کو بھی ملتا ہے. تو یہ ساری کریشن دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریشن بنائی ہے، اس کو فوڈ پہ ڈپینڈنٹ کیا ہے اور پھر اس کا فوڈ اسے پرووائڈ کیا ہے، اس کو رشتوں پہ ڈپینڈنٹ کیا ہے اور اس کو رشتوں اس کو پرووائڈ کیے. تو ہر ضرورت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حل دیا. تو پھر اس بات سے وہ کچھ عقل نہیں لیتے. پھر 28 ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. پھر جب زیادہ سے زیادہ ضد پہ آ جاتے ہیں نا تو پھر کہنے لگ جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ باتیں ہم نے بہت سن لی، اب ہمیں یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی. تو پھر ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ ضدی بچے کو تو کوئی نہیں منا سکتا. اگر کوئی ضد ہی کر لے کہ میں نے اللہ کے حکم نہیں ماننا تو ضد پہ ہی آ جائے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. یعنی کہ کیا ہے اپنے زبان سے آپ کیا اپنے زبان سے اگر آپ بات کریں تو آپ کی عقل پہ تو پردے پڑ گئے ہیں نا کہ آپ نے کیا جب عقل پہ ہی پردہ آپ نے ڈال لیا اور آپ کو سننے کو اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تو پھر کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس کا پھر جواب کیا آیا آگے کہ ان سے کہو کہ فیصلے کے دن تو ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ جتنا تم سے پوچھتے رہے نا قیامت آئے گی تو ان سے پوچھو جس دن قیامت آ گئی نا اس دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ قیامت والا دن تو سارا تو امتحان ہی یہی ہے غیب کا کہ ہمیں غیب کا علم جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائی ہیں ان پر ہم نے ایمان لانا ہے. غیبی پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، غیبی پہ ہم فرشتوں پہ ایمان لائے، غیبی سے ہم کتابوں پہ ایمان لائے، غیبی سے ہم یہ باتیں ایمان لاتے ہیں کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے، غیبی ہے یہ کہ جو ہے وہ قیامت آئے گی. یہ سب ہمارے لیے تو غیب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس دن جب خود قیامت آ ہی گئی تو امتحان تو ختم ہو گیا نا. یہ تو ایسے ہو گیا رزلٹ اناؤنس ہو گیا. آپ کا جو کوشچن پیپر تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب رزلٹ اناؤنس ہو گیا کہ ہاں جی اب آ گئی قیامت. تو اب تو رزلٹ اناؤنس ہو گیا تو اس دن تو جتنے بھی کوئی مان لے آئیں تو کوئی فائدہ نہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ جب میں خود فرشتوں کے ساتھ نیچے، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ میں خود فرشتوں کے ساتھ نیچے اتر آؤں تمہارے اور سارے کام ہی اور قضی الامور کے ختم ہو جائیں سارے کام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا اس بات کا انتظار ہے تم لوگوں کو ایمان لانے میں یا میرے ہر حکم کو ماننے میں، اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ میں خود فرشتوں کے ساتھ نیچے ہی آ جاؤں اور پھر تم اور یہ تمام کام ہی مکمل کر دوں. تو پھر اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں جس دن قیامت آ جائے گی، جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ یا فرشتے سامنے آ جائیں گے اس دن کا تو پھر امتحان ہی ختم ہو گیا نا. پھر آیا 30 ہے اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو یہ بھی منتظر ہے. صاف ایک ایسی بات کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ ختم کر دی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر کے سورہ ختم کر دی. یہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر انہیں کو کے انتظار کریں. یعنی یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یا ہم چھوڑ دیے جائیں گے یا ہم جو بھی دنیا میں کرتے پھریں گے ہمیں اس سے کوئی بات نہیں ہوگا، یا ہم یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کے رکھیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو بس جنت میں ہی جائیں گے اور اسی دھوکے کے اندر بیٹھے رہیں گے ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، ہم تو جنت، اور اپنے آپ کو کچھ بہتر ہی نہ کریں، اللہ کے احکامات کو پورا ہی نہ کریں. کوئی نماز روزہ حج زکات تو چلیں ہم کر لیتے ہیں لیکن اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس نماز روزہ حج زکات کے بعد آگے اگلا قدم ہم نے کیا لینا ہے. جو نماز روزہ حج زکات کیا پھر نیکسٹ سٹیپ میں نے کیا کرنا ہے اپنی امپرومنٹ کے لیے. اگر میں اللہ کی پوری بندگی ہی نہیں کی کیا میں اپنے اندر کیا دیکھوں کہ میں کیا میں جو ہوں میں
ایسا تو نہیں کہ میں جھوٹ بولتی ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں غیبت کرتی ہوں، ایسا تو نہیں کسی کی میں پیٹھ پیچھے کو بات کر دیتی ہوں، ایسا تو نہیں کہ میری بات کی وجہ سے کسی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایسا تو نہیں کہ میں اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہوں یا اپنے خدا کی نافرمانی کر رہی ہوں، ایسا تو نہیں میں اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، ایسا تو نہیں کہ میں صحیح طریقے سے مہمان نوازی نہیں کر رہی، ایسا تو نہیں کہ میں اپنے کاموں میں گھر کے کاموں میں کام چوری کرتی ہوں، ایسا تو نہیں میں نے اپنے میاں کو بہت زیادہ فائنینشلی برڈنائز کر دیا ہے، ایسا تو نہیں کہ میں سارا وقت جو ہوں بس باہر ہی گھوم پھر رہی ہوں، اپنے گھر پہ توجہ تو نہیں دے رہی، ایسا تو نہیں میرا زیادہ وقت اپنے آپ میں، اپنے ڈریسنگ میں، اپنی اس کے اندر زیادہ گزرتا ہے اور اللہ کی یاد میں کم گزرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ میں سارا ٹائم صرف جاب ہی کرتی رہتی ہوں اور جاب کر کے اتنی تھک جاتی ہوں کہ اب اللہ کا نام لینے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں رہتا یا میرے میں انرجی نہیں رہتی، تو ایسی جاب کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں آپ جاب کرتے رہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو پھر یہ اور پھر دیکھیں، غور کریں کہ اور اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ اب سورہ احزاب میں پردے کے احکامات آ رہے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ کیا ایسا ہے کہ میں پردہ کرتی ہوں، کیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہی ہوں، کیا میں وہ ڈریسنگ کر رہی ہوں جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس دنیا میں جب تم نے چلنا پھرنا ہے تو تم نے ایسے ڈریس پہن کے، یہ تمہاری ڈریسنگ ہونی چاہیے، جب حکم ہی آ گیا تو کہ میں اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی، کہ ایسے تو نہیں میں حلال اور حرام کو مکس کرتی جا رہی ہوں، کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے بہت سی چیزیں اپنے اوپر جو ہے حلال کر لی ہیں جو کہ حرام تھی، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کو کہ شرابوں کی محفلیں چل رہی ہیں اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں تو شراب نہیں پی رہی، لیکن چلو اور پی رہے، میں تو نہیں پی رہی نا، اور میں نے ان کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے انسان سے تم دوستی نہ لگاؤ جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہو۔ تو میں یہ تو نہیں کہ ان کو بھی منع نہیں کر رہی اور خود بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، ایسے تو نہیں ہم مکس گیدرنگوں میں بہت زیادہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، تو کتنی میں کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں تک لیتی چلی جاؤں احکامات کی، تو اب اپنے اندر خود اکاؤنٹیبلٹی ہر کوئی کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بس اتنی سی بات کہہ کے چھوڑ دیا کہ اچھا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایسی بات ہے تو چھوڑ دو ان کو ان کی حالت پہ، اگر یہ بات نہیں سننا چاہتے تو لیٹس سی، پھر تو قیامت کا دن جب آئے گا تو پھر پتہ چل ہی جائے گا سب کو کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بہت بہت ہماری حفاظت کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم سیدھے راستے کے اوپر چل سکیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کر سکیں۔ تو آج جناب نیکسٹ سورہ سمن ہم بتائیں، ہم سورہ احزاب شروع کر لیں یا پھر آج آف دے دیں کہ آج جو ہے وہ نہیں میرے خیال میں آپ کنٹینیو کر لیں، ابھی 15 منٹس ہیں نہیں؟ کر دوں شروع؟ چلیں پھر ہم صرف اس کا انٹروڈکشن ہی تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں، جی مجھے ٹھیک۔ لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیونکہ پہلی 5 آیات میں بھی بہت لمبی باتیں، چلیں ہم تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن پھر کریں۔ عائشہ نے ہمیں کہا ہے کہ وی کین ٹیک آف، تو پھر ہم سورہ احزاب پہ نیکسٹ ٹائم سے شروع کر لیں، وکٹوریا ڈے کی چھٹی ہے اس لیے۔ چلیں ٹھیک ہے، صحیح۔ چلیں پھر اب اسٹوڈنٹس نے بھی ریکویسٹ کر دیا تو پھر یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم سب کی ملاقات ہوگی، اس کو پھر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ پلیز یاد رکھیں کہ نیکسٹ کلاس ہماری انشاءاللہ تھرسڈے کو ہوگی۔